अस्सलाम वालेकुम सामरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हैरी पॉटर का चैप्टर 2 जिसका नाम है मदूम शीशा। इस इमेज से आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि इसमें किस बात का ज़िक्र होने वाला है। बहरहाल इसके अंदर बहुत से सीन्स ऐसे हैं जो कि फ़िल्म के अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन नॉवेल के अंदर हैं और बहुत अच्छे से जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं और बिल्कुल मुझे जो है ना मतलब नॉवेल पढ़ के ना क्लियर हो गया, जो कि मुझे फ़िल्म देख के जो है इतना क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन बहुत से पॉइंट्स जो हैं वो नॉवल पढ़ के बिल्कुल क्लियर होते जा रहे हैं। जब मैंने ये फ़िल्म देखी थी ना तो मैं कंफ्यूज़ हो गई थी। मैंने कहा ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? लेकिन जो है नॉवल से जो है वो हर चीज़ क्लियर हो गई है, तो आप भी ज़रूर सुनें। चलें नॉवल का आगाज़ करते हैं। दूसरा बाब, मदूम शीशा। जब मिस्टर और मिसेस डर्सली को इनका भांजा बाहर सीढ़ियों पर मिला था, इस वाक़ये को करीबन 10 साल बीत चुके थे, मगर प्राइवेट ड्राइव स्ट्रीट में शायद ही कुछ बदला था। सूरज अब भी सामने वाले साफ सुथरे बागीचे की तरफ से निकलता था और डर्सली घराने के दरवाजे पर लगी पीतल की तख्ती पर लिखे 4 के हिंसे को वैसे ही चमकता था। इसके बाद ये इनके ड्राइंग रूम में दाखिल होता था, जो लगभग वैसा ही था जैसे उस रात को था जब मिस्टर डर्सली ने उल्लुओं के बारे में अनोखी खबर सुनी थी। सिर्फ आतिशदान पर बनी हुई पत्थर की स्लेब पर रखी हुई तस्वीर ही हकीकत वाजे कर रही थी कि कितना अरसा बीत चुका था। 10 साल पहले वहां पर बड़ी गेंद जैसे एक मोटे गुलाबी बच्चे की बहुत सारी तस्वीर के फ्रेम रखे नजर आते थे। अब तस्वीरें बता रही थीं कि सुनहरे बालों वाला एक मोटा तगड़ा लड़का अपनी पहली साइकिल पर सवार है, मेले में झूला चल रहा है, अपने बाप के साथ कंप्यूटर गेम खेल रहा है। इसकी माँ इसे गले लगा रही है और गालों पर चूम रही है। कमरे में ऐसा कोई निशान नहीं था जिससे ये पता चलता कि इस घर में एक और बच्चा भी रहता था। ये हकीकत थी कि हैरी पॉटर आज भी वहीं रहता था और इस वक्त सोया था, हालांकि वो ज्यादा देर तक नहीं सो पाया। इसकी आंटी पटूनिया जाग चुकी थीं और इनकी तीखी तेज आवाज इस दिन की इस घर में गूंजने वाली पहली आवाज थी। उठो, जल्दी उठो, सुना नहीं क्या? हैरी चौंक कर जाग गया। उसकी आंटी ने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी। उठो लड़के, वो चीखती हुई गुर्राई। हैरी इनके कदमों की चाप से समझ गया कि वो अब बावर्ची खाने की तरफ जा रही थी। उसे ये अजीब सा एहसास हो रहा था जैसे वो ये ख्वाब पहले भी कभी देख चुका था। उसी लम्हे उसे आंटी पटूनिया के कदमों की धमक दोबारा दरवाजे की बाहर सुनाई दी। अभी तक नहीं उठे? इन्होंने चिल्लाकर पूछा। उठ गया हूँ आंटी, हैरी ने जल्दी से जवाब दिया। तो फिर जल्दी से बाहर निकलो। मैं चाहती हूँ कि तुम नाश्ते पर नजर रखो और ध्यान रखना, जला मत देना। मैं डिडली की सालगिरह पर हर चीज उम्दा चाहती हूँ, समझे? वो तेज आवाज में बोली। हैरी के मुंह से आह निकल गई। क्या कहा तुमने? आंटी पिटोनिया दरवाजे के बाहर से गुर्राकर बोली। कुछ नहीं, कुछ नहीं, हैरी हकला गया। डडली की सालगिरह वो कैसे भूल गया था? हैरी धीरे से बिस्तर से बाहर निकला और अपनी जुराबें ढूंढने लगा, जो इसे बिस्तर के नीचे ही मिल गए। एक जुराब में मकड़ी घुसी हुई थी, जिसे निकालने के बाद उसने जुराबें पहन ली। हैरी को मकड़ियों के साथ रहने की आदत हो चुकी थी, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे बने हुए इस छोटे से गोदाम नुमा अलमारी में ढेर सारी मकड़ियां भी इसके हमराह रहती थीं। वो इन्हीं मकड़ियों के बीच में छोटे से मैले बिस्तर पर सोता था। जब उसने सोने वाला लिबास उतार कर घर के कपड़े पहन लिए तो वो हॉल से होता हुआ बावर्ची खाने में जा पहुंचा। डिडली की सालगिरह के ढेर सारे तोहफों के नीचे मेज करीबन पूरी तरह छुप चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे डिडली को वो नया कंप्यूटर मिल गया था जो इसे चाहिए था। इसके साथ ही इसे एक और रंगीन टेलीविजन मिल गया था और रेसिंग बाइक भी। डिडली रेसिंग बाइक क्योंकि चाहता था
یہ ہیری کے لیے ایک گہرا راز تھا، کیونکہ ڈڈلی بہت موٹا تھا اور ورزش سے بے حد نفرت کرتا تھا، جب تک اس میں کسی کو مکہ مارنا شامل نہ ہو۔ مکہ رسید کرنے کے لیے ڈڈلی کا پسندیدہ تھیلا ہیری ہی تھا، حالانکہ وہ اس کی پکڑ میں بہت کم آ پاتا تھا۔ ہیری بظاہر بھوندا اور بھولا بھالا دکھائی دیتا تھا، مگر حقیقت میں بے حد ذہین اور پھرتیلا لڑکا تھا۔ شاید اندھیرے گودام میں رہنے کا باعث تھا کہ ہیری اپنی عمر کے لحاظ سے دبلا اور چھوٹا رہ گیا تھا، مگر وہ سچ مچ جانتا تھا اس سے بھی زیادہ دبلا چھوٹا دکھائی دیتا تھا، کیونکہ اسے ہر وقت ڈڈلی کے پرانے کپڑے پہننے پڑتے تھے اور ڈڈلی اس سے 4 گنا موٹا تھا۔ ہیری کا چہرہ دبلا تھا، گھٹنے گانٹ دار، بال سیاہ اور آنکھیں چمکدار سبز تھیں۔ وہ گول فریم والی اینک پہنتا تھا، جس کے شیشوں کے عدسوں پر بہت سی گھسیٹیاں لگی ہوئی تھیں اور فریم کئی جگہ سے سیلو ٹیپ سے جڑا ہوا تھا۔ اس کی وجہ صاف تھی کہ ڈڈلی اس کی ناک پر اکثر مکے مارتا رہتا تھا۔ ہیری کو اپنی شکل و صورت میں صرف ایک ہی چیز پسند تھی، ماتھے پر بنا ہوا بہت پتلا سا نشان، جو بظاہر ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے وہاں پر برف گری ہو۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، تبھی سے وہ اس نشان کو دیکھ رہا تھا، اور اسے یاد تھا کہ ہوش سنبھالنے کے بعد اس نے آنٹی پٹونیا سے پہلا سوال یہی پوچھا تھا کہ اس کے ماتھے پر یہ نشان کیسے بنا تھا۔ اس کار کے حادثے میں جس میں تمہاری ماں باپ چل بسے تھے، انہوں نے بتایا تھا۔ اور ہاں، آئندہ کوئی سوال مت پوچھنا۔ آئندہ سوال مت پوچھنا یہ ڈرسری گھرانے میں پرسکون زندگی بسر کرنے کا پہلا قاعدہ تھا۔ جب ہیری ناشتے کو پلٹ رہا تھا تو انکل ورنر باورچی خانے میں داخل ہوئے، بالوں میں کنگھا کر کے انہیں سنوارا۔ وہ عجیب سے انداز سے غرائے، ایسا لگا جیسے کوئی بڑے منہ والا کتا زور سے بھونکا ہو۔ شاید اس طرح انہوں نے ہیری کو صبح بخیر کہا تھا۔ ہفتے میں ایک بار انکل ورنر اپنے اخبار کے اوپر سے ضرور جھانکتے تھے اور خوب واویلا مچایا کرتے تھے کہ ہیری کے بال بہت بڑھ گئے ہیں اور اسے اب حجامت کی ضرورت ہے۔ اس کی حجامت میں پڑھنے والے باقی بچوں کے سال بھر میں جتنی بار حجامت ہوتی تھی، ان سب کو آپس میں ملا بھی دیا جائے تو بھی ہیری کی حجامت زیادہ بار کروائی جاتی تھی، حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اس کے بال بہت تیزی سے بڑھا کرتے تھے۔ جب ڈڈلی اپنی ماں کے ساتھ باورچی خانے میں داخل ہوا تو ہیری ناشتے کے لیے انڈے تل رہا تھا۔ ڈڈلی کافی حد تک انکل ورنر سے مشابہ تھا، بڑا گلابی چہرہ، چھوٹی ڈھسی ہوئی گردن، چھوٹی بھیگی ہوئی نیلی آنکھیں، جسامت میں کچھ زیادہ ہی فربا اور سنہرے بال جو اس کے بھاری بھرکم سر پر چپکے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ آنٹی پٹونیا اکثر کہا کرتی تھیں ڈڈلی بالکل ننھے فرشتے کی مانند دکھائی دیتا ہے، جبکہ ہیری اکثر سوچتا تھا ڈڈلی تو بالکل گینڈے کی مانند معلوم ہوتا ہے، جیسے سر پر بالوں کی وگ پہنا دی گئی ہو۔ بھلا اس میں فرشتوں والی کون سی بات ہے؟ ہیری نے تیزی سے انڈے اور ناشتے کی پلیٹیں میز پر سجا دیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ میز پر جگہ بے حد کم تھی۔ اس دوران ڈڈلی اپنے تحفوں کی تعداد گننے میں مصروف دکھائی دیا۔ جوں ہی وہ اس کام سے فارغ ہوا تو اس کا چہرہ اتر سا گیا اور غصے کی لہر پھنکارتی ہوئی دکھائی دی۔ 36۔ اس نے اپنی ماں اور باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو گزشتہ سال سے بھی 2 کم ہیں۔ میرے پیارے بچے، تم نے مارج آنٹی کے تحفوں کو تو گنا ہی نہیں۔ دیکھو، وہ ممی ڈیڈی کے بڑے تحفوں کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ آنٹی پٹونیا لاڈ بھرے لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب 37 ہو گئے، ڈڈلی نے کہا، اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ ہیری کو لگا کہ ڈڈلی کا ڈھونگ اب شروع ہونے ہی والا ہے، اسی لیے اس نے کھانے کو اپنے منہ میں تیزی سے ٹھوسنا شروع کر دیا۔ جس قدر ممکن تھا وہ اپنا منہ بھرتا چلا گیا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ڈڈلی کسی بھی وقت میز کو الٹا سکتا تھا۔
اور پھر اسے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں مل پاتا۔ میرے بچے، ان میں سے کچھ تحفے گزشتہ سال کے تحفوں سے بڑے اور قیمتی ہیں، انکل ورنر نے مسکراتے ہوئے نصیحت سے کہا۔ ڈڈلی کے نتنے پھولنے پچکنے لگے تھے۔ بہرحال آنٹی پٹونیا خطرے کی گھنٹی کو محسوس کر چکی تھی، اسی لیے وہ جلدی سے بول پڑی۔ ہم جب باہر سیر کے لیے جائیں گے تو تمہارے لیے 2 اور تحفے خرید لیں گے۔ یہ کیسا رہے گا میرے پیارے بیٹے؟ 2 اور تحفے اب تو ٹھیک ہے نا؟ ڈڈلی نے ایک پل کے لیے سوچا۔ یہ مشکل کام تھا۔ تو میرے پاس 37 ہیں اور 2 ملا کر یہ ہوئے 37 اور 2۔ بالآخر وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ 39 میرے بچے۔ آنٹی پٹونیا نے اس کی مشکل آسان کر ڈالی تھی۔ اوہ ہاں، 39۔ ڈڈلی دھم سے کرسی پر بیٹھتا چلا گیا اور اس نے اپنے سب سے قریب پڑے تحفے پر جھپٹا مارا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ننھا بدماش اپنے حصے کی پوری قیمت وصول کرنا چاہتا ہے، بالکل اپنے ڈیڈی پر گیا ہے۔ واہ میرے بیٹے واہ ڈڈلی، انکل ورنر نے ڈڈلی کے بالوں پر پھیرتے ہوئے کہا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی اور آنٹی پٹونیا فون سننے چلی گئیں، جبکہ ہیری اور انکل ورنر اس دوران ڈڈلی کو تحفے کھولتے دیکھتے رہے، جن میں ریسنگ بائک، ویڈیو کیمرہ، ریموٹ کنٹرول والی ہوائی جہاز، 16 نئی کمپیوٹر ویڈیو گیمز اور VCR شامل تھا۔ جب وہ ایک سنہری کلائی کی گھڑی کا ربن کھول رہا تھا، اسی وقت آنٹی پٹونیا فون سن کر واپس آئیں۔ ان کے چہرے پر غصے اور پریشانی کے ملے جلے اثرات دکھائی دے رہے تھے۔ بری خبر ہے ورنر، وہ جلدی سے بولی۔ مس فنگ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، وہ اسے پاس نہیں رکھ سکتی۔ آنٹی پٹونیا نے ہیری کو دیکھ کر سر جھٹکتے ہوئے اشارہ کیا۔ دہشت کے مارے ڈڈلی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، لیکن ہیری کا دل تو بلیاں اچھلنے لگا۔ ہر سال ڈڈلی کی سالگرہ کے موقع پر انکل اور آنٹی ہمیشہ ڈڈلی اور اس کے کسی قریبی دوست کو ہمراہ لے کر باہر گھومنے نکل جایا کرتے تھے، یعنی ایڈونچر پارک، ہیمبرگر یا پھر کسی فلم پر۔ اور ہر سال ہیری کو مس فنگ نام کی ایک پاگل بڑھیا کے پاس چھوڑ دیا جاتا تھا، جو 2 گلی دور رہتی تھی۔ ہیری وہاں جانے سے بری طرح چڑھتا تھا۔ وہاں پورے گھر میں بند گوبھی کی مہک بھری رہتی تھی اور مس فنگ ہر بار اسے زبردستی ان سب بلیوں کی تصاویریں دکھاتی تھیں جو انہوں نے کبھی پالی تھیں۔ اب کیا ہوگا؟ آنٹی پٹونیا نے فکر مندی سے سوال کیا۔ وہ ہیری کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جیسے اسی نے اس پاگل بڑھیا کی ٹانگ توڑ ڈالی ہو۔ ہیری اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ خبر سن کر اسے افسوس کا اظہار کرنا چاہیے، مگر یہ اس کے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ اسے یہ سوچ کر بڑی مسرت ہو رہی تھی کہ اب اسے 1 سال تک تبلس، سنوی، مسٹر پاس اور ٹفٹی کو نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اس بارے میں ہم مارچ کو فون کر سکتے ہیں، انکل ورنر نے ایک تجویز پیش کی۔ بالکل نہیں، بیوقوفی کی باتیں مت کرو ورنر، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ ہیری سے سخت نفرت کرتی ہیں۔ آنٹی پٹونیا گھورتے ہوئے ہررائیں۔ مسٹر اور مسز ڈرسلی اکثر ہیری کے بارے میں اسی طرح سے باتیں کرتے تھے جیسے وہ وہاں ہو ہی نہیں، یا پھر وہ کوئی بہت ہی کم عقل اور سماج سے خالی فرد ہو جو ان کی چیخ و پکار بالکل سمجھ نہیں سکتا ہو، جیسے کوئی گونگا بہرا۔ اور اس کا کیا نام ہے، وہ جو تمہاری سہیلی ہے؟ ہاں وینی، انکل ورنر چہکے۔ وہ مارجوکا میں چھٹیاں منانے گئی ہے۔ آنٹی پٹونیا ہونٹ کاٹتی ہوئی بولی۔ آپ مجھے گھر پر ہی چھوڑ جائیں، ہیری نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ کم از کم آج کے دن تو وہ ٹیلی ویژن پر جو چاہے گا دیکھے گا اور شاید ڈڈلی کے کمپیوٹر پر گیم بھی کھیل لے گا۔ آنٹی پٹونیا کا چہرہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے ابھی ثابوت نیمبو نگل لیا ہو۔ اور جب ہم واپس لوٹیں گے تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ گھر تباہ و برباد ہو چکا ہے، وہ ہررائیں۔ میں گھر کو بم سے تو نہیں اڑا دوں گا، ہیری نے منہ بسور کر کہا، مگر کسی نے بھی اس پر توجہ دینا مناسب نہیں سمجھا۔ ایک کام کرتے ہیں، اسے چڑیا گھر لے چلتے ہیں، آنٹی پٹونیا نے دھیمے انداز میں کہا، اور وہاں اسے کار میں چھپا دیں گے۔ کار بالکل نہیں ہے، میں اسے کار میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا پٹونیا، انکل ورنر جلدی سے بولے۔ ان کا بھاری بھرکم سر نفی میں جھول رہا تھا۔
اسی وقت ڈڈلی گلا پھاڑ کر رونے لگا۔ سچ تو یہی تھا کہ وہ رو نہیں رہا تھا، اسے سچ مچ روئے ہوئے تو برس بیت چکے تھے۔ ڈڈلی اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر وہ منہ بسور کر اور حلق پھاڑ کر رونے جیسی آواز نکالے گا تبھی اس کی ماں اس کی ہر خواہش کو فوراً پورا کر دے گی، اور یہ سچ ہی تو تھا۔ میرے پیارے بچے، مسز ڈرسری کے چہرے پر یکدم ممتا کا جوش بکھر سا گیا۔ ممی اپنے ہونہار بیٹے کی سالگرہ کو یوں برباد نہیں ہونے دیں گی، یہ کہہ کر مسٹر ڈرسری نے پہاڑ جیسے ڈڈلی کو اپنی باہوں کے حصار میں بھر لیا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہمارے ساتھ چلے، ڈڈلی زوردار قسم کی بناوٹی سبکیاں بھرتے ہوئے چیخا۔ وہ ہمیشہ ہر چیز گڑبڑ کر دیتا ہے۔ اس نے اپنی ماں کی باہوں کے بیچ میں سے جھانکتے ہوئے ہیری کو چڑھانے کی کوشش کی۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بج اٹھی۔ اف خدایا، وہ لوگ پہنچ گئے ہیں، آنٹی پیٹونیا ہڑبڑا کر بولی، اور ایک پل بعد ڈڈلی کا سب سے اچھا دوست پیئرس پولکس اپنی ماں کے ساتھ اندر آ گیا۔ پیئرس ایک دبلا پتلا تھا جس کا چہرہ چوہے جیسا تھا۔ جب ڈڈلی دوسرے بچوں کو مارتا تھا تو عام طور پر پریس ہی ان کے ہاتھ پکڑ کر رکھتا تھا۔ اس کے نمودار ہوتے ہی ڈڈلی نے رونے کا ڈھونگ فوراً بند کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد ہیری کو اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسٹر ڈرسری کی کار میں پیئرس اور ڈڈلی کی ہمراہ اب کی نشست پر بیٹھا ہوا تھا اور زندگی میں پہلی بار چڑیا گھر کی سیر کے لیے جا رہا تھا۔ اس کی آنٹی اور انکل کو یہ سجھائی نہیں دے پایا کہ اس کے بارے میں حکمی فیصلہ کیا کیا جائے، لیکن چلنے سے چند ہی پل پہلے انکل ورنر ہیری کو ایک کونے میں کھینچتے ہوئے لے گئے تھے۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں لڑکے، انکل ورنر نے اپنے بڑے ارغوانی چہرے کو ہیری کی آنکھوں کے بالکل قریب لا کر غراتے ہوئے کہا تھا، کان کھول کر سن لو، اگر تم نے کوئی بھی خرافات کی، کوئی بھی، تو میں تمہیں اس الماری میں کرسمس تک بند کر دوں گا، سمجھے تم؟ میں کچھ نہیں کروں گا، ہیری نے پریقین انداز میں کہا، قسم سے۔ ہیری اچھی طرح جانتا تھا کہ انکل ورنر نے اس کی بات پر بالکل یقین نہیں کیا تھا، اور پھر ڈرسری گھرانے کو یہ بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ اس نے یہ چیز کبھی نہیں کی۔ اس کی باتوں پر کوئی بھی کبھی نہیں یقین کرتا تھا۔ مصیبت تو یہ تھی کہ ہیری کے ساتھ اکثر عجیب و غریب واقعات ہوتے ہی رہتے تھے جن کو وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتا تھا کہ آخر یہ سب اسی کے ساتھ کیوں ہوتا تھا۔ ایک بار تو یوں ہوا، آنٹی پیٹونیا یہ دیکھتے دیکھتے تنگ آ گئیں کہ ہیری جب بھی بال ترشوا کر واپس گھر لوٹتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے حجاب نے اس کے بالوں کو چھوا تک نہ ہو۔ یہ دیکھ کر آنٹی پیٹونیا جھنجھلا گئیں اور غصے کے عالم میں باورچی خانے سے کینچی اٹھائی اور ہیری کے بال اس قدر چھوٹے کاٹ ڈالے کہ وہ لگ بھگ گنجا ہو گیا تھا۔ اس موقع پر آنٹی پیٹونیا کے صرف اس کے ماتھے پر سامنے کی ایک لٹ چھوڑ دی گئی تھی تاکہ اس کے ماتھے پر بھیانک دکھائی دینے والا برق نما نشان چھپ سکے۔ ڈڈلی تو ہیری کو دیکھ کر ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گیا تھا۔ اس رات تو ہیری کو یہ سوچ سوچ کر نیند نہیں آ پائی کہ اگلے دن اسکول میں اس کا کیا حال ہوگا۔ وہاں پر تو ویسے بھی بچے اس کے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں اور سیلو ٹیپ لگے ہوئے چشمے کو دیکھ کر اس کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ بہرحال اگلی صبح جب وہ بیدار ہوا تو اس نے آئینے میں دیکھا کہ اس کے بال اتنے ہی بڑھ چکے تھے جتنے کہ آنٹی پیٹونیا کی مضحکہ خیز حجامت سے پہلے بڑے ہوئے تھے۔ اس بات پر اسے ایک ہفتے تک الماری میں قید رہنے کی سزا بھگتنی پڑی، حالانکہ اس نے یہ سمجھانے کی لاکھ کوششیں کی کہ اسے کیا معلوم اس کے بال اتنی جلدی کیسے بڑھ گئے ہیں۔ ایک بار آنٹی پیٹونیا اسے ڈڈلی کا پرانا اور بدنما دکھائی دینے والا سویٹر پہنانے کی کوشش کر رہی تھیں جو بھورے رنگ کا تھا اور اس پر نارنجی رنگ کے پھندے لگے ہوئے تھے۔ وہ اس کے سر میں سویٹر ڈالنے کی جس قدر کوشش کرتی تھیں، سویٹر کا سوراخ اسی قدر تنگ ہوتا چلا گیا۔ آخر کار اس قدر تنگ ہو گیا کہ کسی دستانے کی مانند اس میں ہاتھ تو گھسایا جا سکتا تھا مگر اسے ہیری کے سر میں نہیں اتارا جا سکتا تھا۔ بالآخر آنٹی پیٹونیا نے تنگ آ کر یہی نتیجہ نکالا کہ سویٹر یقیناً دھلائی کے باعث سکڑ گیا ہوگا، اور ہیری کو اس بات سے بڑی طمانینت ملی کہ اسے سزا نہیں دی گئی تھی۔
ایک بار تو ہیری بڑی مشکل میں پڑ گیا جب وہ اسکول کے باورچی خانے کی چھت پر پہنچ گیا۔ ڈڈلی کا گینگ ہر دن کی طرح اس دن بھی اس کا تعاقب کر رہا تھا اور باقی لڑکوں کے ساتھ ساتھ خود ہیری بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ بلند و بالا چمنی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہیری کی پرنسپل نے نہایت غصے کے عالم میں انکل ڈرسلی کو شکایت کا خط لکھا تھا، جس میں درج تھا کہ ہیری اسکول کی بلند عمارتوں پر چڑھ رہا تھا، جو کہ کسی بھی بچے کے لیے نہایت خطرناک حادثے کا موجب ہو سکتا ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ہیری نے صرف چڑھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ باورچی خانے کے باہر پڑے ہوئے کوڑے دان کو محض پھلانگ کر پار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے چیخ کر انکل ورنر کو یہ صفائی اس وقت دینے کی کوشش کی تھی جب اسے سیڑھیوں تلے گودام میں سزا کے طور پر قید کر دیا گیا تھا۔ ہیری سوچ رہا تھا کہ شاید تیز ہوا کے کسی جھونکے نے اس کی چھلانگ کو درمیان میں سے اچک لیا ہوگا اور اسے چمنی پر پہنچا دیا ہوگا، مگر آج کوئی بھی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ ڈڈلی اور پیئرس کے ساتھ دن گزارنا بھی بڑی مشکل بات تھی، بشرطے کہ وہ جگہ اسکول، اس کی الماری یا بند گوبھی کی بدبو سے بھری مس فنگ کی بیٹھک نہ ہو۔ گاڑی چلاتے ہوئے انکل ورنر آنٹی پیٹونیا کو سب کے سامنے کوس رہے تھے۔ جھنجھلا کر شور و غلغلہ مچانا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ دفتر کے لوگ اور ہیری، مجلس اور ہیری، بینک کا علماء اور ہیری، یہ کچھ ان کے مرغوب موضوعات تھے۔ آج صبح کا موضوع موٹر سائیکل اور ہیری تھا۔ جب ایک موٹر سائیکل ان کی کار کے آگے نکل گئی تو وہ جھنجھلا اٹھے۔ نوجوان آوارہ لوگ دیوانوں کی طرح اندھا دھند گاڑی بھگاتے ہیں۔ میں نے ایک بار خواب میں ایک موٹر سائیکل دیکھی تھی۔ ہیری کو اچانک یاد آیا تو وہ لاشعوری انداز میں بولتا چلا گیا۔ وہ ہوا میں اڑ رہی تھی۔ انکل ورنر نے ہیری کی بات سن کر لگ بھگ اگلی کار میں ٹکر مار دی۔ انہوں نے بامشکل پیچھے کی طرف گردن موڑتے ہوئے شعلہ بار نگاہوں سے ہیری کو گھورا۔ اس وقت ان کا چہرہ کسی بڑے چوکندر کی طرح دکھائی دے رہا تھا اور گال پر مونچھیں پھڑکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ لڑکے، موٹر سائیکل اڑ نہیں سکتی، انکل ورنر کی گرجتی ہوئی آواز گاڑی میں گونجی۔ اسی وقت گاڑی میں ڈڈلی اور پیئرس کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی سنائی دی۔ میں جانتا ہوں موٹر سائیکل اڑ نہیں سکتی، ہیری نے جلدی سے کہا، یہ تو بس ایک خواب تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اب سوچ رہا تھا کہ کاش اس نے یہ نہیں کہا ہوتا، کیونکہ ڈرسلی گھرانہ سوال پوچھنے سے بھی کہیں زیادہ اس بات سے چڑھتا تھا کہ ان کی سماعت میں ہیری کا کوئی ایسا جملہ پڑے جس میں ہیری انہیں یہ بتا رہا ہو کہ کوئی چیز اس طرح سے ہو رہی تھی جس طرح سے اسے کبھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ خواب میں یا پھر کارٹون فلم میں ہی کیوں نہ ہو رہی ہو۔ شاید انہیں ایسا یقین تھا کہ اس طرح سے اس کے دماغ میں خطرناک خیالات اغوا کرائیں گے۔ آج روشن اور سہانی اتوار کے باعث چڑیا گھر میں کچھ زیادہ ہی ہجوم تھا۔ مختلف گھرانے اپنے بچوں کو سیر کرانے کے لیے وہاں گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ مسٹر ڈرسلی نے چڑیا گھر کے داخلی دروازے کے قریب کھڑی ہوئی ویگن سے ڈڈلی اور پیئرس کو عمدہ قسم کی بڑی چاکلیٹیں آئس کریم خرید کر دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے ہیری کو ساتھ لیے ہٹ پاتے، ویگن میں بیٹھی ہوئی خوبصورت خاتون نے مسکراتے ہوئے ہیری سے پوچھ لیا تھا کہ بیٹا آپ کو کیا چاہیے۔ اسی لیے مسٹر ڈرسلی کو اپنا من مارتے ہوئے ہیری کے لیے بھی خریداری کرنی پڑ گئی۔ انہوں نے ایک سستی سی لیمن آئس کریم خرید کر ہیری کے ہاتھ میں تھما دی۔ ہیری نے لیمن آئس کریم کو چوستے ہوئے یہ سوچا کہ یہ بھی کوئی بری نہیں۔ اسی وقت ان کی نظر ایک گوریلے پر جا پڑی جو اپنا سر کھجا رہا تھا اور اس کی شکل و صورت ڈڈلی سے کافی حد تک مشابہ تھی۔ محض فرق اتنا تھا کہ گوریلے کے بالوں کا رنگ ڈڈلی کی طرح سنہرا نہیں تھا۔ کافی طویل عرصے کے بعد ہیری کی صبح اتنی شاندار گزر رہی تھی۔ وہ اس بات کا خاص دھیان رکھ رہا تھا کہ ڈرسلی گھرانے سے تھوڑی دور ہی رہے تاکہ ڈڈلی اور پیئرس جو دوپہر کے کھانے تک جانوروں کو دیکھ دیکھ کر بیزار ہو رہے تھے،
کہیں اسے نکتہ مشق بنانے کی پسندیدہ مشغلے کا آغاز نہ کر دیں۔ انہوں نے چڑیا گھر میں موجودہ ریسٹورانٹ میں دوپہر کا کھانا کھایا۔ اس کے بعد ایک بار پھر ڈڈلی نے ہنگامہ کھڑا کرنے کے لیے ڈھونگ شروع کر ڈالا تھا کیونکہ اس کی فروٹ آئس کریم ختم ہو گئی تھی۔ اس پر انکل ورنر نے اسے ایک اور آئس کریم خرید کر دی اور ہیری کو پہلی والی ختم کرنے کی اجازت دی۔ ہیری نے بعد میں یہ سوچا کہ اسے پتا ہونا چاہیے تھا کہ اتنا اچھا وقت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ لوگ چڑیا گھر کے سانپ گھر میں چلے آئے۔ یہاں ٹھنڈک اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، جبکہ دیواروں پر لگی کھڑکیوں پر کسی قدر روشنی موجود تھی۔ سانپ گھر میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے جن کے سامنے شیشے کی دیوار لگائی گئی تھی۔ وہاں پر شیشے کے پیچھے کئی طرح کی چھپکلیاں اور سانپ موجود تھے جو اپنے اپنے خانوں میں لکڑیوں اور پتھر کے ٹکڑوں پر پھسلتے اور چڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ڈڈلی اور پیئرس وہاں موجود سب سے زہریلے اور آدمی کو لپیٹ کر چکناچور کر دینے والے بڑے اژدہا کو دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ اب سے پہلے ان دونوں نے ایسے اژدہے ٹیلی ویژن پر ہی دیکھے تھے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد ڈڈلی نے وہ کمرہ ڈھونڈ نکالا تھا جس میں ایک بڑا اور موٹا اژدہا موجود تھا۔ وہ اس قدر لمبا تھا کہ انکل ورنر کی کار کو اپنے جسم میں 2 بار لپیٹ سکتا تھا۔ اگر وہ اپنا بل کستا تو یقیناً نئی نویلی کار کسی کھٹارا صندوق میں بدل کر چکناچور ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت وہ ایسا کرنے کے ارادے میں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس وقت گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ ڈڈلی شیشے پر اپنی ناک گڑا کر کھڑا رہا اور اژدہے کی چمکدار بھوری کنڈلیوں کو دیکھتا رہا۔ اسے جگاؤ، اس نے باپ کی طرف دیکھ کر جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ انکل ورنر نے شیشے پر دھیمی سی ٹک ٹک کی، لیکن اژدہا اپنی جگہ سے ذرا نہیں ہلا۔ ایک بار اور کرو، ڈڈلی نے حکم جمائے ہوئے کہا۔ مسٹر ڈرسلی نے عمدگی کے ساتھ اپنی انگلیوں کی پشت سے شیشے کی دیوار کو دھیمے انداز میں بجایا۔ شیشے میں دھیما سا چھناکا ہوا، مگر اژدہا پہلے کی طرح اپنی نیند میں مست رہا۔ ڈڈلی نے دونوں ہاتھوں سے خود بھی شیشے کو بری طرح بھنبوڑا۔ مسٹر ڈرسلی لمحہ بھر کے لیے گھبرا گئے تھے۔ شاید انہیں اندیشہ ہوا تھا کہ ڈڈلی کے جنون کے باعث شیشے کی دیوار ٹوٹ کر کرچی کرچی نہ ہو جائے، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہ شیشے کی دیوار ٹوٹی اور نہ ہی اژدہا اپنی نیند سے بیدار ہوا۔ کتنا بیزار کن ہے، ڈڈلی نے آہ بھرتے ہوئے کہا اور پھر غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے دوسری طرف نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ہیری شیشے کی دیوار کے سامنے چلا آیا۔ وہ اژدہے کو گہرے انہماک سے دیکھنے لگا۔ کوئی تعجب نہیں تھا کہ بیچارہ اژدہا اس بیزار کن ماحول میں ہی ہلاک ہو جاتا۔ اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، تنہا سوائے ان تماشائی لوگوں کے جو دن بھر اسے تنگ کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور شیشے کی دیوار پر اپنی انگلیاں ٹھوکتے رہتے تھے۔ یہ تو سیڑھیوں تلے الماری کو بیڈ روم بنانے سے بھی برا تھا، جہاں اکلوتی مہمان آنٹی پیٹونیا تو ہوتی تھیں جو اسے جگانے کے لیے دروازہ کھٹکھٹاتی تھیں۔ کم از کم ہیری کو پورے گھر میں گھومنے کی تو آزادی حاصل تھی۔ اژدہے نے اچانک اپنی چھوٹی چمکدار آنکھیں کھولیں، پھر اس نے بہت دھیرے سے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اس قدر بلند ہو چکا تھا کہ اس کی چمکدار آنکھیں ہیری کی آنکھوں کے برابر آ چکی تھیں۔ اچانک اس نے ہیری کو آنکھ ماری۔ ہیری ہڑبڑا کر اسے گھورنے لگا، پھر وہ گھبرا کر جلدی سے آس پاس دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا تھا۔ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے اژدہے کی طرف پلٹ کر دیکھا اور اس نے جواباً آنکھ مار دی۔ اژدہے نے سر کو جھٹکتے ہوئے انکل ورنر اور آنٹی پیٹونیا کو اشارہ کیا اور اپنی آنکھیں چھت کی طرف مرکوز کر لیں۔ اس نے ہیری کو یوں دیکھا جیسے وہ کہہ رہا ہو، میرے ساتھ پورا دن یہی کچھ ہی تو ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں، ہیری شیشے کی دوسری طرف سے بڑبڑایا،
اسے اس بات کا ذرا بھی یقین نہیں تھا کہ اژدہا اس کی آواز کو سن سکتا تھا۔ اس سے یقیناً تمہیں بے حد چڑ ہوتی ہوگی۔ اژدہے نے تیزی سے اپنا سر اسباب میں ہلایا۔ ہیری نے ایک بار پھر آس پاس دیکھا۔ ویسے تم کہاں سے آئے ہو؟ ہیری نے بے دہانی میں سوال کیا۔ اژدہے نے اپنی دم کو اٹھا کر شیشے کے باہر لگی ہوئی تختی کی طرف مارا۔ ہیری نے سر موڑ کر اس تختی پر لکھی ہوئی عبارت کو پڑھا۔ دنیا کا سب سے بڑا اسرع اژدہا، برازیل۔ کیا وہاں پر اطمینان بخش زندگی تھی؟ ہیری نے تجسس سے پوچھا۔ اژدہے نے ایک بار پھر اسی تختی کی طرف اپنی دم مار کر اشارہ کیا۔ ہیری نے سر اٹھا کر وہاں دوبارہ پڑھا۔ یہ اژدہا چڑیا گھر میں پیدا ہوا تھا۔ اچھا، میں سمجھ گیا، تم کبھی برازیل میں نہیں رہے، ہیری نے خود کلامی کے عالم میں کہا۔ جیسے ہی اژدہے نے اپنا سر ہلایا تو ہیری کے پیچھے سے ایک کان پھاڑ آواز سنائی دی، جسے سن کر وہ دونوں اچھل پڑے۔ ڈڈلی، مسٹر ڈرسلی، جلدی سے ادھر آئیں اور اس اژدہے کو دیکھیں، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ پیئرس کی سنسناتی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ ڈڈلی جس قدر تیزی سے آ سکتا تھا، وہ اژدہے کی طرف لڑھکتا گرتا ہوا آیا۔ یہاں سے دور ہٹو، ڈڈلی نے ہیری کی پسلیوں میں بھاری بھرکم گھونسا مارتے ہوئے کہا۔ اس اچانک حملے کے باعث ہکا بکا ہیری پتھریلے فرش پر دھڑام سے جا گرا۔ وہ پسلیوں کے درد سے دوہار ہو رہا تھا۔ اگلی 30 ساعت میں جو کچھ واقع پذیر ہوا، اسے کوئی بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ ایک پل پہلے تک پیئرس اور ڈڈلی شیشے کی دیوار پر دونوں ہاتھ ٹکائے ہوئے اندر جھانک رہے تھے۔ وہ دوسرے ہی پل وہ دہشت سے چیختے ہوئے پیچھے کی سمت میں اچھل پڑے۔ ہیری تکلیف کے مارے دوہار تھا، مگر ان کے چہروں پر چھائی دہشت کو دیکھ کر اپنی تکلیف کو بھول گیا۔ وہ جلدی سے سنبھل کر فرش پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ ابھی تک ہانپ رہا تھا۔ اژدہے کے سامنے والے شیشے کی دیوار غائب ہو چکی تھی۔ اژدہا اب تیزی سے اپنی کنڈیلی کے بل کھول رہا تھا اور فرش پر پھسلتا ہوا اپنے کمرے سے باہر آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ بھیانک ناک منظر دیکھ کر پورے سانپ گھر میں کھلبلی سی مچ گئی۔ لوگ چیخو پکار کرنے لگے۔ بچے دہشت زدہ نظروں سے اژدہے کو دیکھ رہے تھے۔ ماں باپ اپنے اپنے بچوں کو کھینچتے گرتے پڑتے ہوئے سانپ گھر سے باہر دوڑتے چلے گئے۔ سانپ گھر کا چھوٹا سا دروازہ اس ہجوم کو راستہ دینے کے لیے ناکافی تھا۔ ہر کوئی پہلے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اژدہا تیزی سے سرسراتا ہوا ہیری کی طرف بڑھا تو ہیری قسم کھا سکتا تھا کہ اس نے اژدہے کو دھیمے سے بڑبڑاتے ہوئے سنا تھا۔ برازیل، میں آ رہا ہوں۔ شکریہ دوست، مگر شیشے کی حفاظتی دیوار کہاں گئی؟ سانپ گھر کا نگران خود سکتے کی سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ چڑیا گھر کے ڈائریکٹر نے گھبرا کر اپنے ہاتھ سے کڑک دار میٹھی چائے کا کپ بنا کر آنٹی پیٹونیا کو دیا تھا۔ وہ مسلسل اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ پیئرس اور ڈڈلی چڑیا گھر کے منتظمین کی لاپرواہی پر اناپ شناپ بک رہے تھے۔ جہاں تک ہیری نے دیکھا تھا، اژدہے نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس نے تو ان کے پاس سے گزرتے وقت اپنی دم کو مذاقاً ان کے پیروں پر پٹخی دی تھی، لیکن جب وہ انکل ورنر کی کار میں واپس لوٹے تو ڈڈلی انہیں بتا رہا تھا کہ کس طرح اژدہے نے اس کے پیر میں لگ بھگ کاٹ ہی لیا تھا، اور پیئر قسم کھا رہا تھا کہ اژدہے نے اسے دبوچ کر ہلاک کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ لیکن کم از کم ہیری کے لیے سب سے بری بات وہ تھی جو پیئرس نے بعد میں کہی تھی۔ جب پیئرس کسی قدر پرسکون ہو گیا اور کار کا ماحول بھی خوشگوار ہو گیا تو پیئرس دھماکے کے سے انداز میں بولا، میں نے خود دیکھا، ہیری اژدہے سے باتیں کر رہا تھا، ہے نا ہیری؟ انکل ورنر نے تب تک انتظار کیا جب تک پیئرس ان کے گھر سے رخصت نہیں ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ہیری پر جم کر برسے۔ وہ اتنے غصے میں تھے کہ ان کے منہ سے لفظ بڑی مشکل سے نکل رہے تھے۔ وہ صرف اتنا کہہ پائے، جاؤ الماری، وہیں رہو، کوئی کھانا نہیں۔
اتنا کہنے کے بعد وہ کرسی پر گر پڑے اور بری طرح ہانپنے لگے۔ آنٹی پٹونیا کو فوراً بھاگ کر ان کے لیے پانی کا ایک گلاس لانا پڑا تھا۔ ہیری کافی دیر تک اپنی اندھیری الماری میں دبکا بیٹھا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کاش اس کے پاس گھڑی ہوتی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت کتنے بج رہے تھے اور اس لیے وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ ڈرسلی گھرانہ اس وقت سو گیا ہوگا یا نہیں۔ جب تک وہ سو نہیں جاتے تب تک وہ باورچی خانے میں جا کر چوری سے کچھ کھانے کا خطرہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اسے ڈرسلی گھرانے کے ساتھ رہتے ہوئے لگ بھگ 10 سال ہو گئے تھے۔ جہاں تک اسے یاد تھا 10 تکلیف دہ سال۔ وہ تب سے یہاں رہ رہا تھا جب وہ چھوٹا سا بچہ تھا اور اس کے والدین ایک کار ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس کے والدین کی موت کے وقت وہ بھی کار ہی میں موجود تھا یا نہیں۔ کئی بار جب وہ الماری میں لیٹے ہوئے طویل گھنٹوں کے دوران اپنی یادداشت پر زور ڈالتا تھا تو اسے ایک عجیب سا منظر دکھائی دیتا تھا۔ چکا چوندھ کر دینے والی شوخ سبز روشنی اور ماتھے میں شدید تیز درد۔ اس نے اس منظر پر یقین کر لیا تھا کہ یہی ایکسیڈنٹ ہوگا، حالانکہ اسے یہ کبھی سمجھ میں نہیں آ پایا تھا کہ اتنی ساری سبز روشنی کہاں سے آ رہی تھی۔ اسے اپنے والدین کی صورت تک یاد نہیں تھی اور نہ ہی اس کے انکل آنٹی ان کے بارے میں کبھی بات کرتے تھے۔ کسی قسم کا سوال پوچھنے پر بہت پہلے ہی اس پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پورے ڈرسلی گھر میں اس کے والدین کی ایک بھی تصویر نہیں تھی۔ جب ہیری چھوٹا تھا تو اکثر خواب دیکھا کرتا تھا کہ کوئی انجان رشتہ دار اسے یہاں سے دور لے جانے کے لیے آیا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ڈرسلی گھرانے کے سوا اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ کئی بار اسے ایسا لگتا تھا یا شاید یہ اس کا دل کہتا ہو، جیسے سڑک پر جا رہے اجنبی لوگ اسے پہچانتے تھے۔ وہ بڑے عجیب قسم کے اجنبی تھے۔ ایک بار جب وہ آنٹی پٹونیا اور ڈڈلی کے ساتھ خریداری کرنے کے لیے بازار گیا تو ارغوانی ہیٹ پہنے ایک پستہ قد آدمی نے اس کی طرف دیکھ کر سر جھکایا تھا۔ آنٹی پٹونیا نے طیش کے عالم میں ہیری سے دریافت کیا تھا کہ کیا وہ اس آدمی کو پہلے سے جانتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ فوراً اس دکان سے بنا خریداری کیے ہی باہر نکل آئی تھیں۔ اسی طرح ایک بار سر سے پاؤں سبز لباس میں ملبوس ایک مجنوں دکھائی دینے والی بڑھیا نے بس میں اس کی طرف دیکھ کر بڑی مسرت کے ساتھ اپنا ہاتھ ہلایا تھا۔ بہت لمبا ارغوانی کوٹ میں ملبوس گندے سے ایک شخص نے تو ایک دن سڑک پر ہیری سے اس طرح ہاتھ ملایا تھا جیسے یہ مسافہ اس کے لیے نہایت فرحت بخش ہو۔ پھر وہ بنا کچھ کہے ہیری کو حیرت میں گم چھوڑ کر رخصت ہو گیا تھا۔ ان سبھی لوگوں کے بارے میں سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جس پل ہیری انہیں دھیان سے دیکھنے کی کوشش کرتا تھا وہ جانے کیوں غائب ہو جاتے تھے۔ اسکول میں ہیری کا کوئی دوست نہیں تھا۔ سب بچے بخوبی جانتے تھے کہ ڈڈلی کا گینگ ڈھیلے ڈھالے پرانے کپڑے اور ٹوٹا چشمہ پہننے والے ہیری پوٹر سے نفرت کرتا تھا، اور کوئی بھی جان بوجھ کر ڈڈلی کے گینگ سے دشمنی مول نہیں لینا چاہتا تھا۔